दूरदर्शन अहमदाबाद की जानिब से प्रोग्राम अंजुमन में आपका इस्तकबाल है। इससे पहले हम अंजुमन में मीर, फैज़, अख्तरुल ईमान, कैफ़ी आज़मी, साहिल लुधियानवी, अहमद अदीम कासमी और फ़िराक गोरखपुरी पर प्रोग्राम कर चुके हैं। आज हम जदीद उर्दू शायरी पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जदीद शायरी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे अहद के एक बड़े नक्काद प्रोफेसर वारिस अलवी मौजूद हैं। वारिस साहब, आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। आज हम आपसे इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, जदीद उर्दू शायरी। हमारे यहाँ हाल ही की इस्लाही शायरी, इकबाल की और ज़फ़र अली ख़ां की मिल्ली शायरी, सरदार जाफ़री की इश्तराकी शायरी, एहसान दानिश की मज़दूर दोस्ती, ये सब बेमानी हो चुकी और हमारे यहाँ जदीद शायरी ने जन्म लिया। लेकिन जदीद शायरी पर आज तक कोई मज़बूत किताब हमारे यहाँ शाये नहीं हुई। तो पहले तो आप जदीद शायरी की क्या डेफिनेशन है, क्या उसकी तारीफ़ है, उसके मुतालिक हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। जदीद शायरी का लफ्ज़ या इस्तिलाह तो हाली से शुरू होती है। हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जदीद शायरी का गोया आगाज़ किया जी। और उस वक्त कर्नल हालराइट ने लाहौर में उनसे कहा कि ऐसे मुशायरे किए जाएं जिनमें दिए हुए उन्वानात पर शायर नज़में लिख कर लाएँ और मुशायरों में सुनाएं। जैसे बरखा रुत वग़ैरह लिखी गई, गर्मी पर लिखी गई। तो ये तो हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ज़माने से क्लासिकी शायरी का जो दौर था, मीर से लेकर मिर्ज़ा गालिब तक, वो ख़त्म हुआ और गज़ल की जो हुक्मरानी थी उसके ऊपर एक तरह की ज़रब लगी और जदीद शायरी का आगाज़ हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद और उस ज़माने के दूसरे शौरा के ज़रिए हुआ और मौज़ूआत पर, मनाज़िर फ़ितरत पर, मौसमों पर और त्योहारों पर नज़में लिखी गई और मुशायरों में सुनाई गई और वो मकबूल भी हुई। उसके बाद इकबाल आए और इकबाल ने शायरी का दामन इतना वसी कर दिया, उसमें इनकलाब भी आया, उसमें समाजी और मिली तब्दीली के तसव्वुरात भी आए, उसमें क़दीम हिंदुस्तानी तहज़ीब, जदीद इस्लामी तहज़ीब, बैनुल अक़वामी मामलात, इश्तराकियत, लेनिन और इस्लामी बेदारी, ये सब चीज़ों को इकबाल ने अपनी नज़मों में इस तरह से पेश किया कि वो अपने अहद के सबसे बड़े शायर, बल्कि शायर मशरक़ माने गए जी। और इससे उर्दू शायरी में बहुत बड़ा इनकलाब आ गया। उन्होंने फ़ॉर्म में बहुत तब्दीलियाँ नहीं की, उन्होंने गज़लें भी लिखी लेकिन नए अंदाज़ की। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इस किस्म की गज़लें लिखी जो पहले दाग के ज़माने में नहीं लिखी जाती थी। और इसी तरह से उन्होंने मसनवी का फॉर्म भी रखा जी। जैसे कि मसनवी, कसीदा और बरसिया तीनों हमारे क्लासिकी फॉर्म थे। तो उसमें से इकबाल ने मरसी का अपने फॉर्म तो नहीं रखा लेकिन मरसिए लिखे अपनी वालिदा वगैरह के ऊपर, लेकिन मसनवी का फॉर्म में उन्होंने बड़ा इनकलाब अंगेज़ नज़म लिखी। उन्होंने हुआ खैबज़न कारवान बहार, अरब बन गया दामन कौसार, गुलो सौ सनो नरगिसो नस्तरद, शहीद अज़ल्ला लखोनी कफन, जहाँ छुप गया पर्दे रंग में, लहू की है गर्दिश रगे संग में। क्या बात। ये बिल्कुल नया अंदाज़ था, नई एक लबो लहजा था
اور ایک بلند آہنگی تھی، اور یہ نظم جو ہے جو پیغمبرانہ ساقی اسلوب تھا۔ نامہ، ساقی نامہ، تو پیغمبرانہ اسلوب کے ساتھ میں گراں بار چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے سوتے ابلنے لگے، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی، اتر کر جہان مکافات میں رہی زندگی موت کی گھات میں، گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ مثنوی کے فارم کے اندر انہوں نے جس قسم کے انقلابی اور فلسفیانہ خیالات کا اظہار کیا، اس سے اردو شاعری بہت ہی وسیع اور بہت ہی بلند مقام کے اوپر پہنچ گئی۔ تو اقبال کا کارنامہ جو ہے وہ محض جدید شاعری یا قدیم کلاسیکی اسلوب بھی ہے، وہ تو فارسی بھی بہت جانتے تھے، فارسی میں بھی بہت کلام کہا، لیکن اردو میں بھی جس قسم کی شاعری انہوں نے کی، بچوں کے لیے جو نظمیں لکھی انہوں نے، جو ترانہ ملی لکھا، سمجھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا، ہے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، یونان و مصر و روما، سب نام یہ تو شعر مجھے یاد نہیں ہے، کوئی بات لیکن یہ ترانہ بھی لکھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے مناظر فطرت پہ بہت سارے شعر کہے، سمجھے، آئیڈل پارک جرمنی وغیرہ میں جب تھے وہ۔ ہائٹ پر وہ بھی، لیکن یہاں پر ہندوستان میں بھی جس قسم کے تشبیہ ہیں وہ لائے ہیں، جس قسم کے استعارے وہ لائے ہیں، تو اقبال نے ہمارے یہاں پر جس کو پوئٹری آف نیچر کہتے ہیں، یا پرکرتی کی شاعری یا مناظر فطرت کی شاعری کہتے ہیں، وہ نہیں تھی، بہت کم تھی، مثنویوں میں آ جاتی تھی، مرثیوں میں آ جاتی تھی، لیکن الگ سے کوئی چیز نہیں تھی۔ اقبال نے الگ سے اس چیز کے اوپر لکھا اور بہت خوبصورت انداز سے لکھا۔ تو اقبال کا کارنامہ بہت بڑا ہے، اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اقبال نے ایک ڈرامائی اور کہانی کے فارم کے اندر بہت ساری نظمیں لکھی، جی۔ مثلا ان کی نظم ہے حقیقت حسن، خدا سے حسن نے، اب حسن کیا ہے، بیوٹی کیا ہے، اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے، اور بیوٹی جو ہے جیسا ڈبلیو بی ایٹس نے کہا کہ وہ پرماننٹ نہیں ہوتی، آتی ہے اور چلی جاتی ہے، پھول جو ہے وہ مرجھا جاتے ہیں، حسن جو ہے وہ پژمردہ ہو جاتا ہے۔ تو خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں تو نے مجھے کیوں نہ لازوال کیا، ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز ادب کا فسانہ ہے دنیا، کوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمو اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی، کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی، صبح کے تارے نے جا کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو، بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، واہ۔ کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار۔ واہ واہ۔ اب یہ اس قسم کی نظمیں جو ہیں اقبال نے کہی ہیں، ان کو ہمیشہ یہ کہہ کر کہ وہ انقلابی تھے یا خطیبانہ لہجہ تھا، نہیں، ڈرامائی لہجہ بھی تھا، یہ بھی لہجہ تھا۔ اس شاعری کا اثر جو ہے وہ بہت پڑا بعد میں آنے والی شاعری سے، کیونکہ 1930 کے زمانے میں پوری دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا، اور وہ انقلاب تھا اشتراکی یا کمیونسٹ ریولیوشن، مارکسزم کا، انگریزی شاعری میں، یورپین شاعری میں بھی، WH آڈن، اسٹیفن اسپینڈر، ان لوگوں کی جو نسل پیدا ہوئی انگریزی شاعری میں، یہ سب مارکسسٹ اور مارکسزم کی طرف ان کا رغبت زیادہ تھی۔ تو اقبال کے بعد، اقبال کے یہاں بھی مارکسزم ملتا ہے، اشتراکیت ملتی ہے، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ تو یہ اقبال کے یہاں پر اشتراکی تصورات بھی ملتے ہیں، لیکن 1930 میں یہاں پر ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، اور وہ تحریک جو ہے اس کی پہلی کانفرنس کی صدارت پریم چند نے کی، اور پریم چند نے اس میں یہ بتایا کہ ہمارے ادب کو، ہمارے سماج کا
کیونکہ پریم چند کا خود کا ادب جو تھا افسانہ اور ناول وہ دیہاتوں کا، غریبوں کا، گری پڑے لوگوں کا ترجمان تھا. تو ترقی پسندوں نے کہا کہ ہمارے ادب کو ہمارے سماج کا ترجمان ہونا چاہیے، اور اس وجہ سے انقلابی شاعری آئی، اور اس شاعری کے اندر ایک بہت بڑے شاعروں کی نسل پیدا ہوئی. فیض احمد فیض، نون میم راشد، علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی، مجاز، جان نثار اختر، کیفی اعظمی، یہ تمام شاعر ایک ساتھ جمع ہوئے، کوئی لاہور میں، کوئی دہلی میں، اور بہت بڑا حلقہ جو تھا بمبئی میں، اور وہاں سے ترقی پسندوں کی انقلابی شاعری کا اپنا دور شروع ہوتا ہے. لیکن یہ شاعری جو تھی بہت زیادہ کمیٹڈ تھی، اس معنی میں کمیٹڈ تھی کہ اس کے اوپر کمیونسٹ پارٹی کی پالیسیز کا بھی زیادہ اثر تھا، تلنگانہ کے اوپر جذبہ لکھتے تھے یہ لوگ، اور مارکسزم کا بھی اثر تھا. سمجھے، کون سی وادیوں، کون سی منزلوں میں میرے شوق کا کارواں ہے، انقلاب اب کہاں ہے، کوہساروں سے آواز آئی، آبشاروں سے آواز آئی، چین میں ماؤ زے تنگ کی فوج کتنی حسین فوج ہے، انسانیت کی موج ہے، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں. یعنی اس قسم کی سردار جعفری کی نظمیں. فیض کی شاعری کو ہم اس زمرے میں شامل نہیں کر سکتے. ہاں، تو پوری اردو شاعری کی روایت کا رس کس اس کی شاعری میں آ چکا ہے. فیض کی شاعری کو ہم اس زمرے میں شامل نہیں کر سکتے جیسی دوسرے ترقی پسند شاعروں نے شاعری کیا. پوری اردو شاعری کا نچوڑ اس کی روایت کا، وہ تو فیض کیا اس کا پورا حسن سمٹایا ہے. ہاں یہ بات تو ہے، لیکن یہ ترقی پسند شاعروں پر اقبال کا اثر بہت تھا، انیس کا اثر بہت تھا، اور کلاسیکی روایت جو تھی وہ اس کو انہوں نے زندہ رکھا. علی سردار جعفری کی پوری شاعری جو ہے کلاسیکل اسٹائل کے اندر ہے، فیض کی شاعری بھی اس کا کلاسیکل اسٹائل میں ہے، اور اسی لیے یہ شاعری جو ہے اردو شاعری کی روایت سے بہت الگ نہیں پڑتی. لیکن یہ شاعری چونکہ آئیڈیالوجی سے کمیٹڈ تھی، اس وجہ سے اس کے موضوعات بہت ہی محدود ہو گئے، اس کا لب و لہجہ جو ہے وہ بھی ایک طرح کا بن گیا. اور شاعروں نے بعد میں جب روس میں اسٹالینزم کے اوپر تنقیدیں ہونے لگیں، خروشچیف پیدا ہوئے، انہوں نے یو این او میں جوتا پچھاڑا، انہوں نے اسٹالن کے اوپر تنقیدیں کی. اس کے بعد گورباچوف آئے، لینن اور اسٹالن کے جو بت تھے وہ صدام حسین کے بتوں کی طرح سے کھینچ لیے گئے، توڑ دیے گئے. گویا کہ ایک بہت بڑا مارکسزم کے خلاف اور کمیونزم کے خلاف جو ریئیکشن وہاں پر آیا، اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر مارکسزم کا جو دور تھا وہ 1930 سے لے کر 1950 تک کا، اور 50 کے بعد پھر فوراً ایک تبدیلی آتی ہے. تو صاحب ہم اس جدید شاعری کو ترقی پسند شاعری کا رد عمل کہیں گے یا اس کا ایکسپانشن کہیں گے؟ ایکسپانشن تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ رد عمل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جدید شاعروں نے کہا کہ ہم کسی بھی آئیڈیالوجی سے کمیٹڈ نہیں ہیں، ہم ہمارے طور کے اوپر شاعری کریں گے. شاعر جو ہے وہ اپنا درد، اپنا کرب، اپنے دل کے احساسات اور جذبات جو ہیں ان کو بیان کرتا ہے، اپنے تجربات کو بیان کرتا ہے، کسی پارٹی کے دیے ہوئے خیالات کو نہیں کرتا. اگر یہی رہا تو کمیونسٹ پارٹی کے بھی خیالات کو آپ کر سکتے ہیں، اور پھر دوسرے جو اسلامی پارٹی ہے اس کے خیالات کو بھی آپ پروپیگنڈے میں لا سکتے ہیں، دوسرے جو اپنے خالص ہندوستانی پارٹی ہے اس کے بھی خیالات کو لا سکتے ہیں. تو جدید شاعروں کی بغاوت جو تھی وہ یہ کہ ہم آزاد ہیں ہماری شاعری کرنے میں، ہماری زبان، ہمارے اسٹائل اور ہمارے موضوعات چننے میں، اور ہم کو کوئی پارٹی بھی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی اور کوئی آئیڈیالوجی بھی باندھ نہیں سکتی. تو یہاں سے جدید شاعری کا آغاز ہوتا ہے. تو سب یہ جو ہماری جو روحانی اور اخلاقی اقدار کی شکست و ریخت، فرد کا اجتماع میں رہ کر بھی عدم تحفظ کے احساس، اخلاقی زوال، سیاسی انتشار، اس سب چیزوں کی جدید شاعری ترجمانی کرتی ہے.
اور جہاں تک میں نے پڑھا تھا آئی اے ریچرڈس کی کتاب تھی پوئٹری اینڈ سائنس، اس کے رد عمل کے طور پر ٹی ایس ایلیٹ نے ایک لیکچر دیا تھا ماڈرن مائنڈ، جدید ذہن. اس میں اس نے بتایا تھا کہ انسان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ تنہائی کا مسئلہ ہے، احساس تنہائی، موڈ آف ماڈرن سینسبلٹی، جس کا ہمارے یہاں جیلانی کامران نے ترجمہ کیا جدید طرز احساس. تو یہ جو نئے شاعر ہیں وہ اسی طرز احساس کے ترجمان ہیں. بے شک آپ کی بات بالکل درست ہے. اور میں یہ بتاؤں کہ جدید شاعری پر ٹی ایس ایلیٹ کی شاعری کا بھی اثر پڑا، لیکن ٹی ایس ایلیٹ مذہبی بہت تھا، تو ایک طرح سے مذہبی احساس بھی جدید شاعروں میں آیا. ان کو یہ محسوس ہوا کہ خدا کے نہ ہونے سے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ نیٹشے نے کہا تھا کہ اب خدا جو ہے خدا مر گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں یہ بات پھیلی تھی کہ مذہب جو ہے اب کام نہیں آ سکتا. لیکن جدید شاعروں میں مثلاً امی خنفی کے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مذہب کا احساس ملتا ہے. ان کی نظم بڑی تھی وہ سلسلۃ الجرس. سلسلۃ الجرس جو پیغمبر صاحب پر لکھی گئی تھی، تو ان کے یہاں پر یہ احساس ملتا ہے. اور دوسرے جدید شاعروں میں مثلاً ندا فاضلی وغیرہ پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بھکتی موومنٹ کا بہت گہرا اثر دکھائی دے گا. کبیر کا اثر ہے اس کے اوپر ندا فاضلی پر، میرا بائی کا اثر ہے، اور اپنے امیر خسرو کا اثر ہے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری ہندوستانی جو سرزمین ہے اس میں مذہب کا مطلب ہوتا ہے عام انسانیت، عام لوگوں کے ساتھ میں وابستگی. مذہب کا مطلب کوئی تفریق نہیں، فرقہ وارانہ یہ چیز نہیں، بلکہ عام انسانوں سے محبت اور عشق. تو جدید شاعروں کے یہاں پر مذہبی احساس ملتا ہے، اور اس کا اثر ٹی ایس ایلیٹ کا بھی اثر آیا وہاں پر سے. لیکن جدید شاعروں کی ایک بہت بڑی انقلابی اپنے جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کلاسیکی طرز بیان کو لگ بھگ ترک کر دیا. یعنی میر سے لے کر غالب، اور غالب سے لے کر اقبال، اور اقبال سے لے کر فیض اور سردار جعفری تک جو زبان بولی جاتی تھی، اس کی بجائے اب عام بول چال کی زبان بولی جانے لگی شاعری میں. ایسی شاعری سامنے آئی جو عام بول چال کی زبان میں لکھی جاتی تھی. اور جو بات ورڈسورتھ نے کہی تھی رومانٹک موومنٹ کے شروع میں کہ شاعری کی زبان جو ہے اس کو عام لوگوں کی اور عام بول چال کی زبان ہونا چاہیے، حالانکہ ورڈسورتھ کی خود کی زبان عام بول چال کی زبان سے ہٹ بھی جاتی ہے اور شاعری کی زبان اور شاعری کا پوئٹک ڈکشن کو استعمال کرتی ہے. لیکن یہ بات کو اردو کے ترقی پسند شعراء کے بعد کی جو نسل آئی، خاص طور کے اوپر ندا فاضلی ہے، محمد علوی ہیں، ان لوگ، اور جید پرمار ہمارے یہاں پر سے گجرات میں ابھی آئے یہ ہیں، اور دوسرے شعراء نے ان کو اردو اپنے شاعری کو عام بول چال کی زبان کے بہت قریب کر دیا. دوسری بات یہ کہ اس شاعری میں عام طور پر انسانی تعلقات کی باتیں، اس میں شاعر جو ہے وہ خود بیچ کے اندر ہے اور اسے دکھ ہے، بہت سی باتوں کا دکھ ہے. خدا کے نہ ہونے کا دکھ ہے مثلا، یا اس دنیا کے اندر نفرت کے ہونے کا بہت دکھ ہے، یا اس دنیا میں انسان کے اوپر سے اعتماد کا اٹھ جانا، اس کا بہت بڑا دکھ ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک حسن بھی ہے، وہ فطرت کا حسن ہے. محمد علوی کے یہاں پر آپ کو امیجری بہت اچھی ملے گی، بچوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر. کبھی اتنی ساری نظمیں نہیں لکھی گئی جتنی کہ محمد علوی نے لکھی ہے، بچوں پر، بچوں کے کھلونوں پر، جانوروں پر، کبوتروں پر، خرگوشوں پر. تو یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے، اور یہ بہت نئے انداز میں سامنے آئی. اور ہمارے یہاں پر احمد آباد سے ایک اور شاعر پیدا ہوا، جیند پرمار. اس نے تو اپنی شاعری میں مناظر فطرت بھی آئے، پوری نیچر بھی آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ موسیقی بھی آئی. جیند پرمار خود مصور بھی ہے، پینٹر بھی ہے، تو تصویریں بھی آئی، اور دنیا کے بڑے بڑے پینٹروں پر، بڑے بڑے میوزیشینز کے اوپر، موسیقی کاروں پر، دنیا کے بڑے بڑے شاعروں پر
ہندوستان کے بڑے بڑے موسیقیکاروں پر، مثال کے اوپر بسم اللہ خان کے اوپر، یا دوسرے روی شنکر کے اوپر، یا علی اکبر پر، علی اکبر خان چورسیا کے اوپر نظمیں لکھی. اور اس طرح سے جینت پرمار کے یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک پوری آرٹ کی دنیا اور ہمارے گرد و پیش کی دنیا اور اس کی محبتیں اور نفرتیں، ان سب کا بیان ملتا ہے. تو اتنا وسیع موضوع جو تھا وہ جدید شاعری کے اندر آیا. تو یہ لیکن ایک ٹریجڈی بھی ہو گئی. وہ ٹریجڈی یہ ہو گئی کہ جدید شاعروں میں بہت بڑے پیمانے پر شاعروں کو پیدا نہیں کیا. یعنی ہمارے سامنے گنے چنے نام ہی آتے ہیں. دوسرے لوگ جو تھے وہ نظم کی طرف گئے نہیں، غزلیں لکھنے لگے. اسد بدایونی نے اچھی غزلیں لکھی، پھر اپنے دوسرے شاعروں نے بھی اچھی غزلیں لکھی. لیکن غزل جو ہے وہ نئی غزل بھی آئی، جدید غزل بھی آئی، لیکن غزل کے اندر وہ بات پیدا نہیں جیسے ہوئی. صاحب یہ ظفر اقبال کی غزلیں تھیں، ہاں سلیم احمد کی تھی، ہاں، عادل منصوری کی تھی. ہاں ان کی جو یہ اینٹی غزل ہے، یہ تو سب ہماری شاعری کی روایت کا حصہ بھی نہیں. ہمارا قاری تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ان غزلوں کو. نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. اپنا دوسری بحث میں چلے جائیں گے، غزل پر بحث کریں گے. تو یہ غزلیں تو ایکسیپٹ کی گئی. اور محمد علوی کی غزلیں بھی اسی طرح کی ہے، جینت پرمار کی غزلیں، عادل منصوری کی غزلیں، ظفر اقبال کی غزلیں. یہ تمام غزلیں جو ہیں یہ نئی غزلیں ہیں، نئے انداز کی ہیں. بلکہ آزاد غزل کا بھی تجربہ کیا گیا، مظہر امام نے کیا، اور بہت سے لوگ اس میں شامل بھی ہوئے. لیکن وہ تجربہ آزاد غزل کا چلا نہیں یہاں پر. تو گویا کہ بہت لبرٹیز لی گئی جدیدیت میں، ماڈرنزم کے اندر، اور اردو شاعری کا ایک طرح سے روپ بدل گیا. لیکن شاعر بہت پیدا نہیں ہوئے. یعنی غزلوں کے شاعروں کو الگ رکھ دیں آپ تو نظم کے شاعروں میں آپ یہ 3-4 شاعروں کے علاوہ مجھے نام بتائیے کہ کون آ سکتے ہیں. شاید میرا ذہن کام نہ کرتا ہو. غزل میں نہیں، نظم کے شاعروں میں. نظم میں راشد آتے ہیں، اختر الایمان آتے نہیں، ہیں. یہ تو ترقی پسندوں کے دور کے تھے، ترقی پسندوں کے زمانے کے تھے. تو راشد، اور یہ تو بہت سینئر ہو گئے. اختر الایمان کا بھی انتقال ہو گیا، راشد کا بھی انتقال ہو گیا. اب محمد علوی جو ہیں وہ بھی میری طرح سے 82 برس کے ہو گئے. ایک جینت پرمار جو ہے وہ بہت ینگ آدمی ہے ابھی، سمجھے. ندا فاضلی جو ہے وہ بھی 60 کے لگ بھگ چلا گیا. تو یہ جدید شاعر بھی یہ ہو گئے. لیکن جدید شاعروں میں گیلیکسی یا کہکشاں شاعروں کی نہیں بنی. یہ 2-4 نام ملتے ہیں. اور اس کے بعد جدیدیت کے بعد میں پھر بعد جدیدیت آ گئی، پوسٹ ماڈرنزم. اور پوسٹ ماڈرنزم کا ایک نقطہ یہ تھا کہ جو بھی قسم کی آپ شاعری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ شاعری میں ہی شمار ہوگی. لیکن پوسٹ ماڈرنزم شاعری کا کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکی، نہ افسانے میں نہ نظم میں. یہی نہیں بلکہ فرانس میں اور امریکہ اور انگلستان میں بھی پوسٹ ماڈرنسٹ پوئٹری کیا ہے، پوسٹ ماڈرنسٹ اپنے ناول کیا ہے، پوسٹ ماڈرنسٹ کہانی کیا ہے، اس کا کوئی بھی تعارف ہمارے یہاں کے ہندوستان کے اپنے زبانوں میں اور خاص طور پر اردو میں پیش نہیں کیا گیا. تو ہمارے یہاں پوسٹ ماڈرنزم تھیوری کے طور پر ہی رہا. ایک تھیوری کیا ہے، نظریہ کیا ہے، لیکن عملی شکل میں کوئی شاعر اس نے پیدا نہیں کر سکے. دوسری بات صاحب یہ ہے کہ جیسا کہ بودلیر کے یہاں پیرس نظر آتا ہے، ڈانٹے کے یہاں فلورنس نظر آتا ہے، ایلیٹ کے یہاں لنڈن نظر آتا ہے، ایسا آپ ہمارے اردو شاعر میں کوئی بتا سکتے ہیں جدید شاعر میں جن کے یہاں دہلی، کلکتہ یا بمبئی نظر آئے؟ کیونکہ ایک جدید شاعری ایک اربن پوئٹری ہے. اس کا ایسا ہمارے جدید شاعروں نے کوئی مستند فارم اختیار ہی نہیں کیا جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ نہیں. ایک بات آئی یہاں پر جدید شاعروں میں اپنا، اور وہ تھا اپنے نگر کویتا. گجراتی میں بھی آئی اور نرنجن بھگت سے آئی نگر کویتا، اور جدید اس میں بھی آئی. اور ہمارے یہاں پر بھی شہری زندگی کے متعلق جو شاعری آئی، ندا فاضلی کے وہاں پر کافی آئی، وہ سمجھے. منیر نیازی کے یہاں آئی، منیر نیازی کے یہاں پر آئی، لیکن منیر نیازی کا پھر بھی رویہ رومانٹک تھا.
شہر سے گریز کا تھا، اور اس لیے اس کے وہاں پر مناظر فطرت اور یہ تمام جنگل وغیرہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو آئیں، لیکن نگر کویتا کے طور پر وہ دیکھا جائے کہ جو کانکریٹ پوئٹری کے شہر کی بھیڑ بھاڑ، ہنگامے، بسیں اور ٹرینیں اور دوڑ بھاگ، اور اس کے اندر آدمی پرشور تمدن. ہاں پرشور تمدن اور بے چہرہ، بھیڑ کا بے چہرہ آدمی، اس کا کچھ جھلکیاں آئی، لیکن اس کے اوپر کوئی بڑی نظم نہیں آئی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ بودلیئر کے ہاں پیرس ہے اور ایلیٹ کے ہاں پر لندن ہے، تو ہمارے یہاں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ محمد علوی کے یہاں احمد آباد ہے یا جیت پربار کے یہاں احمد آباد ہے اور ندا فاضلی کے یہاں بمبئی ہے. لیکن ندا فاضلی کے یہاں پر شہری زندگی کے جو نقوش ہیں، نشیب و فراز ہیں، پیچ و تاب ہے، وہ کچھ اس کی کچھ جھلکیاں ملتی ہیں. اور اس طرح سے ہمارے جدید ابھی نظر کریں ہماری شاعری پر تو ایک طرح کا اضمحلال، سستی، جمود نظر آتا ہے. کیونکہ اب میں نے بتایا کہ کچھ شاعر بوڑھے ہو گئے، محمد علوی جیسے، اور ندا فاضلی ہے وہ لکھتا رہتا ہے اپنے طور پر، جید پربار آیا ہے وہ نئے طور کے اوپر آتا ہے، سمجھے. لیکن دوسرے شاعر سب غزل میں چلے گئے، غزلوں میں چلے گئے، اور غزلوں سے کوئی شہر کا یا تمدن کا، اندازہ نہیں لگا سویلائزیشن اور کلچر کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ ایک کمی ہمارے یہاں پر ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ جدید شاعری کے اوپر کچھ یہ بکھرے ہوئے خیالات تھے جو آپ کے سوال کے جواب میں نے دیے، اور آپ نے بھی اس میں کچھ اپنے پیش کیا، وہ اچھا ہے. تو ایک شاید ہمارے سامعین جو ہیں اور ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو جدید شاعری کی ایک جھلک نظر آ جائے گی. اب آئندہ صاحب ہم آپ سے نئی شاعری پہ بات کریں گے جس کا آغاز احمد آباد سے ہی ہوا تھا. بالکل. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی انجمن ختم ہوئی. شکریہ.